शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की खौफनाक कहानियाँ जो हैं इनमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिसमें मेरे पर्सनल भी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हैं। जो कुछ ही दिन पहले ऑलमोस्ट 2 डेज़ पहले मेरे साथ भी एक ऐसा ही एक खौफनाक वाक़या मेरे साथ हुआ। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी भी शेयर करती हूँ। कहानी इस तरह से है, मेरी खाला थी, सगी खाला नहीं, अम्मी की कज़न। वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। अल्लाह ने उनको चुन लिया था इबादत के लिए। यानी जब वो बड़ी हुई, नौजवान हुई, तो उन्होंने अपने आप को इबादत में ढाल लिया। वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी, बाहर निकलती ही नहीं थी, बस एक कमरे में वो बैठकर इबादत ही करती रहती थी। जहाँ तक कि उनको 5-6 साल गुजर गए इसी रूटीन में। नमाज, कुरान पाक, बस यही उनकी ज़िंदगी की रूटीन थी। उनकी इसी चीज़ की वजह से अल्लाह पाक ने उनको बहुत खूबसूरती भी अता की थी। वो लोग गांव में रहते थे तब। वो जब अपने घर से बाहर निकली, यानी उनके घर वालों ने कहा कि ज़िंदगी इस हद तक महदूद नहीं है, आगे शादी भी होनी है, तो तुम्हें बाहर भी निकलना चाहिए हम लोगों के साथ। जैसे और रिश्तेदार हैं उनके घर भी वो नहीं जाती थी। एक दफ़ा उनके दिल में यूँ ही ख्याल आया, उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे हम लोगों के जो बाग हैं, उनके माल्टों के बाग भी थे, मुझे वो बाग देखना है, मुझे वो बागीचा दिखाए, मैंने अपना बागीचा बाग देखना है जो माल्टे वाला है। वहाँ पर उनका फल बिल्कुल तैयार था, सर्दियों का मौसम था। वहाँ पर वो चली गई, उनकी वालदा बहनें सब साथ थी। काफ़ी देर वहाँ पर वो खेलती रही, उनके साथ देखती रही उन चीज़ों को, बड़ी उनको प्यारी लग रही थी वो बाग जो था उसको देखना। एकदम से वो थोड़ी सी डर गई और डर के पीछे हटकर कहने लगी कि यहाँ पर एक औरत है। वो औरत अम्मी मुझे आवाज़ें दे रही है। वो बड़ी खूबसूरत औरत है और बिल्कुल ये सामने वाले माल्टे के दरख्त के पास खड़ी है। उनकी वालदा देखती थी तो उनको नज़र नहीं आ रही थी, जबकि वो बार बार कह रही थी कि ये औरत सामने खड़ी है, सुर्ख लिबास में है, इसके हाथ में एक सफ़ेद कलर का पंखा भी है, गोल्डन और सफ़ेद कलर का पंखा, बड़े खूबसूरत स्टाइल में। वो मुझे बुला रही है। उनकी वालदा ने कहा ये बहुत अरसे बाद जैसे इस तरह से घर से बाहर निकली हैं, तो शायद इसको वहम हो रहा है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, घर चलो। जैसे वो जाने लगी तो कहती है कि किसी अनदेखी कुव्वत ने जिस तरह से उनको पकड़ लिया। उनकी वालदा उनका हाथ पकड़कर उनको आगे चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके कदम उठ ही नहीं रहे थे। वो बार बार ये कह रही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। उनको वो नज़र आ रही थी, उनकी अम्मी को नज़र नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। तो वो जो मखलूक थी उसने उनका हाथ छोड़ दिया। उनकी वालदा उनको जल्दी से लेकर घर वापस आ गई। इसी तरह से जब वो घर आई, अभी घर आकर बैठी ही थी, अपनी अम्मी से पानी मांगने लगी। उनकी अम्मी ने उनको पानी दिया, पानी का आधा गिलास पिया और वो बेहोश हो गई। उनकी वालदा को समझ ही नहीं आई कि मेरी बेटी को क्या हुआ, ये कैसे बेहोश हो गई। बहुत कोशिश की कि उनको होश आ जाए, लेकिन उनको होश नहीं आ रहा था। हर हरबा अपनाया, पानी के छींटे मारे, हाथ पाँव मलने लगी, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। 4-5 घंटे वो बेहोश रही। घर में कोई मर्द नहीं था। उनके शोहर, उनके वालिद जो थे वो और उनके भाई, वो सारे काम काज पर थे। जब वो शाम को वापस आए तो उनकी वालदा रो रही थी, हमसायों के घर भागी, वहाँ भी ख़वातीन थी। सिर्फ गाँव का मंजर सा सारा माहौल था। तो शाम जब हुई तो उनके वालिद और भाई आए तो उन्होंने बताया कि ये बेहोश हैं। वो जल्दी से मस्जिद की तरफ गए, वहाँ से इमाम साहब को लेकर आए। वो जो मेरी अम्मी की कज़न थी, हमारी खाला जो थी, उनके अपने दादाजी भी जो थे वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे, पहुँचे हुए थे, अल्लाह के बड़े नेक इंसान थे, इबादत गुजार थे। वो भी जिन्नात और भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर उनको वो भी मिल गए। वो ज़्यादातर वो भी इबादत में ही रहते थे और अपने घर में ही रहते थे। मस्जिद पढ़ने, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते थे। तो जब वो भागते हुए आए तो उन्होंने देखा वहाँ पर वो भी बैठे। उन्होंने उनको भी बताया कि इस तरह से बेटी बेहोश हो गई है।
وہ بھی ساتھ آ گئے, مولوی صاحب بھی ساتھ آ گئے. انہوں نے آ کر جب اب مولوی صاحب تو اندر جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا پردہ تھا, وہ شرعی پردہ کرتی تھیں, امی کی جو کزن تھی خالہ. تو دادا جی جو تھے وہ گئے اندر. انہوں نے جب پڑھائی کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک پری کا سایہ ہو چکا ہے, ایک پری کا آسیب ہو چکا ہے. وہ جو خوبصورت روپ میں ایک لڑکی ان کے سامنے ظاہر ہوئی ہے وہ پری تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھائی کرنی ہوگی اور اس مخلوق کو حاضر کرنا ہوگا ورنہ وہ بہت زیادہ تنگ کرے گی. پھر وہ جو ان کے دادا ابو تھے انہوں نے وہیں پر بیٹھ کر سورہ جن پڑھی قرآن پاک کی. جیسے سورہ جن پڑھی تو کمرے میں وہ مخلوق جو ہے کھڑکی کے راستے اس نے پہلے دستک دی اور کھڑکی کے راستے وہ جیسے دیوار سے آر پار ہو کر اندر آ گئی, بے تحاشا حسین روپ میں آ کر بیٹھ گئی. وہ اب مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ کیوں ہماری بیٹی کو تنگ کر رہی ہیں, یہ بڑی عبادت گزار ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج باہر نکلی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں اسی مالٹے کے باغ کے اوپر سے گزر رہی تھی. اس پری کا نام کہکشاں تھا, پرستان کی پری تھی. اس نے یہ کہا کہ مجھے تو دیکھتے ساتھ ہی یہ اتنی پسند آئی کہ میں اس پر عاشق ہو گئی ہوں, میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گی, میں اس کو نقصان کوئی نہیں دوں گی, مجھے اس سے دور نہ کرے, میں کبھی بھی اس کو نقصان نہیں دوں گی, نہ کوئی جانی نقصان نہ کوئی جسمانی نقصان, میں صرف اور صرف اس کو دیکھنے آیا کروں گی. انہوں نے پڑھائی کی اور اس کو سمجھایا, ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھے تھے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی پوری زندگی کا سوال ہے, اور جب یہ آسیب ایک دفعہ انسان پر ہو جائے تو وہ پھر ان کی جان نہیں چھوڑتے. بڑی کوشش کی, وہ مخلوق جو تھی وقتی طور پر وہ چلی گئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گی. اب جو خالہ تھی ان کے دادا جی نے پانی دم کر کے دیا, اب مولوی صاحب نے پانی دم کر کے دیا, چھینٹے مارے, تقریباً 5-6 گھنٹے کے بعد انہیں ہوش آیا تو وہ کانپ رہی تھیں اور باقاعدہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے وہ عورت آوازیں دے رہی تھی اور اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا. ان کی کلائی بڑی سرخ ہوئی ہوئی تھی. اس کے بعد وہ مخلوق جو تھی, جو پری تھی جو ان پر عاشق ہو گئی, تو اس نے ساری زندگی ان کے مرتے دم تک ان کو نہیں چھوڑا, ان کی جان نہیں چھوڑی. وہ صرف یہ کہتی تھیں کہ میرا فلاں چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے, صرف ابھی وہ کہتی تھیں. تو جب وہ اپنے کمرے میں جاتی تھی تو وہاں پر وہ چیزیں پڑی ہوتی تھیں. خالہ خود بتاتی ہے سردیوں کا موسم تھا, اسی طرح سے وقت گزرتا گیا. وہ خود بھی بڑی عبادت گزار تھی, لوگ ان سے دم وغیرہ دعا کروانے آیا کرتے تھے. وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مخلوق ان کو نقصان نہ دے, لیکن جب بھی وہ پری ان کے سامنے ظاہر ہوتی تھی تو وہ 2-2 دن بے ہوش رہتی تھی. سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ مخلوق ان کے اوپر آئی ہے یا ان کے سامنے آئی ہے. کچھ عاملین حضرات نے بھی کوشش کی تو وہ وقتی طور پر جاتی تھی لیکن پھر واپس آ جاتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا تو میں کمرے میں گئی تو ویسے ہی میرے منہ سے نکلا کاش گرمی ہوتی تو ہم لوگ آم کھاتے. کہتی یہ صرف کہنے کی دیر تھی, کہہ کر میں کچن میں چلی گئی. واپس جب میں کمرے کی طرف جاتی ہوں تو کمرے میں آم کی خوشبو مہک رہی تھی. تو میں سامنے کیا دیکھتی ہوں کہ بہت بڑے 2 پلیٹیں پڑی تھی, ان میں تازے آم تھے اور ان کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا. میں نے اٹھا کر دیکھا تو تازے آم تھے. تبھی کونے میں سے ہنسی کی آواز گونجی. تو میری خالہ نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ کہتے ہیں کہ جنات سے کچھ بھی لے کر اگر کھا پی لیا جائے تو وہ انسان کو بے تحاشا نقصان دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے چیزیں اور تحفے لا کر دیتی تھی لیکن میں نے کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. پھر خالہ کی شادی ہو گئی, اللہ پاک نے ان کو بچے بھی دیے, 2 بیٹیاں, ایک بیٹے سے نوازا. لیکن اس کے بعد بھی وہ مخلوق جو تھی تب بہت زیادہ آنے لگی, وہ بہت زیادہ پھر بیمار رہنے لگ گئی. یہاں تک کہ جب وہ اپنی مڈل ایج میں آئیں تو اس مخلوق کا اس حد تک اثر تو ان کی وہ اس حد تک وہ آنے لگی تھی. اور جب کوئی عامل یا کسی عامل کے پاس شرعی پردے کی وجہ سے جا نہیں سکتی تھی, کوئی دم وغیرہ کروانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ سخت ہو جاتی تھی اور اتنا زیادہ آتی تھی کہ وہ 5-5, 6-6 دن بے ہوش رہتی تھی. پھر اس کے اثر کی وجہ سے ان کی ٹانگوں پر بھی اثر ہونے لگ گیا اور آہستہ آہستہ وہ بالکل چل پھر نہیں سکتی تھی. وہ بتاتی ہیں کہ ان کی آخری عمر تک, ہم لوگ بہت چھوٹے تھے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی خالہ کی, ان کی آخری عمر تک بھی وہ مخلوق ان کے سامنے آتی رہتی تھی. وہ پری تھی, پرستان کی پری تھی, کہکشاں اس کا نام تھا. کہتے ہیں کہ یہ جو پری ہوتی ہے یہ بھی جنات کی ہی ایک قسم ہوتی ہے اور یہ بھی انسانوں پر اسی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے جس طرح سے جنات ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو پری کا آسیب ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے, جنات سے بھی زیادہ سخت, کیونکہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ یہ کون سا آسیب ہے, یہ جنات کا سایہ ہے, کسی چڑیل آفت کا سایہ ہے یا کوئی وجودی بیماری ہے. یہ اس حد تک پرسرار اور چھپا ہوا ہوتا ہے.
وہ مخلوق آتی خوبصورت روپ میں ہی سامنے ہے، لیکن اس انسان کی پوری پوری زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کا اپنے جیسے خاندان کا، ہماری اپنی ہی خالہ کا ایک قصہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب میں اپنے کچھ پرسنل آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ میں چھوٹی تھی، اس وقت اسکول گوئنگ تھی، 7th کے 8th کلاس میں پڑھتی تھی۔ تو ہم لوگ 3-4 لڑکیاں تھیں، ہم لوگوں کی جو وین تھی ہم لوگوں کو اسکول کی سڑک کے دوسری سائڈ اتارتی تھی۔ ہمیں سڑک اکثر کراس کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو جو وین والا ہے وہ یہی کہتا تھا کہ وہاں سے ٹرن کرنا، اور جیسے وہ بہت جگہ ہو جاتی ہے، نکل نہیں سکتا تھا، اس کو دیر ہو رہی تھی تو اس نے کالج بھی لینے ہوتے تھے۔ صبح کا ٹائم تھا، سردیوں کا ہی موسم تھا۔ اس نے ہمیں جیسے ہی وین سے اتارا تو ہم 3-4 لڑکیاں تھیں، ہم لوگ سڑک کراس کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ 2 لڑکیاں بھاگ کے آگے چلی گئیں، میں اب جیسے جانے لگی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ کوئی آدمی ہے وہ الٹی سائیکل چلا کر آ رہا ہے۔ اس وقت اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ جنات بھی ایسے ہوتے ہیں، اپنا ظاہر کرتے ہیں۔ الٹی سائیکل وہ چلا کر آ رہا تھا، اس کے بالکل ہماری طرف کمر تھی، وہ سائیکل بھی الٹی ہی چلا رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ رہی بڑے حیران ہو کر کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے سائیکل چلا رہا ہے کوئی۔ جیسے وہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس نے گرے کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، گرے کلر کا اس کا چہرہ تھا، سر پر بال نہیں تھے، آئی برو بھی نہیں تھے، نارمل آنکھیں تھیں جو بند تھیں، آنکھیں بالکل بند تھیں، اور ہونٹ تھوڑے سے بڑے، اور نوز والی جگہ پر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور میں ایسے جیسے سکتے میں آ جاتی ہوں، میں کھڑی ہو کر دیکھتی ہی جا رہی ہوں۔ میرے سامنے وہ تھوڑا سا آگے گیا اور غائب ہو گیا۔ اب میری وہ جو فرینڈس تھیں انہوں نے مجھے آوازیں دینا شروع کی کہ جلدی آؤ، اسکول جانا ہے ہم نے۔ وہ ایک دم سے ان کی آواز میں نے سنی، میں ادھر ہی دیکھتی دیکھتی اسکول چلی گئی۔ سارا دن بالکل نارمل گزرا، میں نے اپنی فرینڈس کو بھی بتایا، وہ ہنسنے لگی، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسکول سے جب میں واپس آئی تو مجھے بہت سا بخار ہو گیا، اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی۔ امی تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ امی نے پھر ہم لوگوں کے قاری صاحب آتے تھے، ان کو بتایا۔ قاری صاحب نے جیسے قرآن پاک پڑھا کر دم کیا تو میں تھوڑی سی ڈر گئی، مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے کانوں میں بہت اونچا کوئی شور آیا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ اس نے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کوئی ڈر ور نہیں لگا، نہ ہی مجھے دوبارہ وہ چیز یاد رہی۔ اب آ کر جب میں نے یہ چینل بنایا، وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا شعور آیا، مجھے ہارر سٹوریز موویز میں پہلے سے ہی انٹرسٹ تھا، تو مجھے پتا چلا کہ میں نے جس مخلوق کو دیکھا تھا وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہی تھی۔ اسی طرح سے ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں، سارا گھر نماز پڑھتا ہے فجر کی۔ رات تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، میری آنکھ کھلی ایک دم سے، مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا میں اٹھ کر پانی پیتی ہوں، ابھی فجر میں تو ٹائم ہے۔ میں نے موبائل سے ٹائم بھی دیکھا باقاعدہ، ابھی سب سو رہے تھے، اے سی والے روم میں ہی سو رہے تھے۔ میں جیسے ہی اٹھی اور میں نے اٹھ کر ابھی صرف دروازہ کھولا تھا اے سی والے روم کا، میں نے جسٹ دروازہ کھولا، باہر بالکل سناٹا تھا، خاموشی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی بھی سو رہے تھے، اکثر بھائی لیٹ آتے ہیں اپنے کمرے میں، وہ اس کی بھی لائٹس آف تھیں، وہ بھی سو رہے تھے۔ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے باہر سے بہت بھاری ایک آواز سنائی دی، جس طرح سے کوئی ہمیں منع کرتا ہے کسی کام سے تو وہ منہ سے نہیں بولتے، تو کر کے جیسے کوئی آواز آتی ہے، لیکن وہ مردانہ آواز تھی اور بہت لاؤڈ آواز تھی۔ یہ بھی پرسوں کی بات ہے، پرسوں رات کی۔ میں نے جب وہ آواز سنی، وہ اتنی بھاری اور اتنی کلیئر اور بڑے قریب سے آواز تھی، تو میں ڈر گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، میں باہر نہیں نکلی، میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ امی بھی سو رہی تھی، نیلم بھی سو رہی تھی۔ اب میں نے اس ٹائم تو کسی کو نہیں جگایا۔ فجر کا ٹائم جب امی جاگی، میں بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے لائٹ آن کی تو میں نے امی کو ساری بات بتائی، تو ہم لوگوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر امی نے بتایا کہ ہم لوگوں کا جو نیچے والا فلور ہے، ہم لوگوں کی جو ریزیڈنس ہے، ہم لوگ اوپر ہی رہتے ہیں، نیچے والا پورشن ہم لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ اکثر میرے ولاگس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پر جب ہم لوگوں کے کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ہم لوگ ان کو ہی وہاں پر اٹینڈ کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک روم بھی ہے اور ایک اسٹور روم بھی ہے۔ تو امی نے بتایا کہ ہم لوگوں کا جو اسٹور روم ہے وہاں پر کسی بزرگ کا بسیرا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ سٹارٹنگ میں جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تو امی ظاہری بات ہے وہ اسٹور روم میں سامان وغیرہ رکھتے تھے، اکثر کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی تھی رات کو، جیسے جا کر کوئی چیز رکھانی، کوئی چیز اٹھا لینی، بستر سردیوں گرمیوں کے وہیں پر ہیں، کپڑے بھی جیسے اکثر وہیں پر ہوتے ہیں۔ تو امی کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب گئے تھے تو وہاں پر ہمیں
یہ باقاعدہ امی کو خواب میں وہ نظر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر رات کے وقت آپ لوگ نہیں آ سکتے، رات کو آپ لوگوں نے اس اسٹور روم میں نہیں آنا، ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ کسی کو نقصان نہیں دیتے، نہ ہی ہم لوگوں نے نقصان دینا ہے، آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، گھر کو صاف رکھتے ہیں۔ بزرگ تھے کوئی، امی نے یہ بات اس وقت ہمیں، امی اکثر منع کرتی ہیں کہ نیچے رات کے ٹائم نہیں جانا، یا اسٹور روم میں شام میں کوئی سامان رکھنا ہے، اب جیسے سردیاں آئیں گی تو سارے وہاں سے بستر نکالیں گے تو وہ ڈے ٹائم تک ہی نکالنے ہیں، رات میں وہاں پر نہیں جانا، کیونکہ وہاں پر وہ بزرگ ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ امی نے مجھے اس دن کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت عبادت میں ہو، یا اس وقت انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، تو اس لیے انہوں نے تمہیں منع کیا ہوگا کہ تم اکیلی باہر نہ ہو، اور بہت اچھا کیا جو تم اکیلی باہر نہیں گئی۔ تو یہ میرے ساتھ اس دن ہوا ہے، اور میری اکثر عادت ہے جیسے دن میں باہر گلیوں میں شور ہوتا ہے بہت زیادہ، آپ لوگ سنتے ہیں اکثر بچوں کا شور، تو میں زیادہ تر ریکارڈنگ رات کو ہی کر لیتی ہوں، کبھی کبھار تو مجھے ریکارڈنگ کرتے کرتے 1:30 پونے 2 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ مجھے اکثر پیاس لگتی ہے، یا کبھی واش روم جانا پڑتا ہے، یا کبھی وضو کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے بھی اٹھ جاتے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا، لیکن پرسوں یہ ہوا، اور یہ میرا ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ابھی حال ہی میں میرے ساتھ ہوا، اور میں اس سے اس وقت ڈری تھی، لیکن اس کے بعد میں نارمل ہو گئی، کیونکہ وہ نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کا یہ جو ٹاؤن ہے، ہم لوگ بھی جب یہاں پر آئے تو بہت سے لوگوں سے بہت سے قصے سنے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں کے ٹاؤن میں کسی غیر مرئی مخلوق پچھل پیری کا بسیرا ہے، یہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، کیونکہ یہ ٹاؤن جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے سٹارٹ میں ایک بہت بڑا ایک قبرستان ہے، اور وہ قبرستان بھی بہت زیادہ قدیم اور پرانا بھی ہے، وہاں پر جیسے کنویں بھی ہیں، تالاب بھی ہیں، تو میں نے اپنے ولاگ میں بھی وہ جگہ دکھائی ہوئی ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ اس چیز کا بسیرا ہے اور عورت کے روپ میں ہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے نیبر میں ایک آنٹی تھی، وہ فوت ہو چکی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کی شفٹنگ سے پہلے، یہ لوگ بہت پہلے کے ہیں یہاں پر، تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ عورت کے روپ میں ان لوگوں کی جو اسٹریٹ ہے، جو بیک سائڈ پر ہماری اسٹریٹ ہے، اکثر میں ولاگ میں، نائٹ ولاگ میں وہاں سے ہم لوگ واک کرتے گزرتے بھی ہیں، تو وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ اس کارنر پر بیٹھ کر وہ روتی تھی، ان کے بیٹے ہیں تو جب وہ کام سے دیر میں کبھی آتے تھے تو وہ لوگ ڈر جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے اس کارنر سے نہیں گزرنا، وہاں پر وہ عورت کے روپ میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ بڑا عرصہ وہ مخلوق اس علاقے میں رہی، یہاں پر ہم لوگوں کے ہی اپنی اسٹریٹ میں سامنے والا گھر ہے، ان کے ایک لڑکے نے میرے بھائی سے اپنا قصہ شیئر کیا، اس نے کہا کہ ابھی ساتھ والا گھر نہیں بنا تھا، خالی پلاٹ تھا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو مجھے پلاٹ میں سے ایک گائے کے بولنے کی آواز ہے، واضح طور پر جیسے کوئی گائے اور وہ پلاٹ میں کھڑی ہے، تو کہتا ہے میری نظر پڑی تو ایک عورت تھی چھوٹے سے قد کی سرخ آنکھوں والی، وہ جیسے بھاگی اس کی طرف اور غائب ہو گئی۔ وہ لڑکا پوری رات بے ہوش رہا تھا، اتنا بیمار وہ لڑکا رہا، اس نے کہا کہ یہاں پر مخلوق کا بسیرا ہے۔ اب وہ جو چیز ہے جس طرف میں اپنے ولاگس میں دکھاتی ہوں، وائٹ ہاؤس سے ہم لوگ جاتے ہیں اکثر، میں نے وہ پورا روڈ بھی دکھایا ہوا ہے، اس طرف اب اس کا بسیرا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکے اکثر اس سائڈ پر جاتے ہیں کیونکہ وہ ویرانے والی جگہ ہے، ہم لوگوں کے ٹاؤن میں نائٹ کا یہ سسٹم ہے، یہاں پر ساری فیمیلز بچوں کو لے کر واک کے لیے ہم لوگ ایوننگ میں نکلتے ہیں، سردیاں ہوں گرمیوں، یہاں پر پلاٹس بھی بنے ہوئے ہیں، چونکہ اس ایریے میں گرمی کے موسم میں سانپ نکلتے ہیں تو اس لیے پھر اسٹریٹ میں ہی ہم لوگ واک کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ سی نہیں ہے کہ لوگ آ کر باہر کھڑے ہو جائیں، خواتین کو پراپر باہر نکلتے ہیں ایوننگ میں، سیکیورٹی والے منع کر دیتے ہیں، تو یہاں پر صرف لیڈیز ہی واک کرتی ہیں، تو ہم لوگ بھی نکلتے ہیں، تو جینٹس جو ہیں اکثر اس سائڈ پر چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ ان کو درختوں میں سے کسی عورت کی آواز آئی جو باقاعدہ پکار رہی تھی۔ تو یہ کچھ قصے تھے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ ہم لوگوں کی بھی جیسے لائف میں یہ چیزیں ہوئی ہیں تو ہم لوگ ان سے انکار نہیں کر سکتے، یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر صرف لوگوں کی کہانیاں شیئر کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتی ہوں جن میں ریئلٹی ہوتی ہے، جو کسی کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب کل میں نے جو سٹوری دی وزیر مینشن ریلوے اسٹیشن کی، وہ ایک لسنر کہہ رہے تھے کہ وہاں پر کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، تو پلیز آپ ذرا یوٹیوب پر سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ میں کوئی بھی سٹوری دیتی ہوں تو میری اب کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو خود بھی ایک دفعہ سرچ کر لوں، دیکھ لوں کہ اس میں کوئی ریئلٹی ہے بھی یا نہیں، تو میں نے خود بھی اس کو سرچ آؤٹ کیا ہے، تبھی میں نے وہ سٹوری پوسٹ کی ہے۔ تو یہ آج کی کچھ کہانیاں تھیں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔
इसी तरह से कभी कभार मैं ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर किया करूँगी जो मेरे से रिलेटेड लोगों के हैं, जिनकी ज़ुबानी मैंने देखी और सुनी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज ये खौफनाक किस्से कहानियाँ कैसे लगे। आप लोग भी अपने खौफनाक किस्से कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nasheenbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज एक और स्टोरी आएगी, उसको विजिट करिएगा। और खूनी सैटरडे में मैं कल स्टोरी पोस्ट करूंगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।